रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, अभी हम गज़लुल गज़लात की किताब का मुताला कर रहे हैं और ये किताब हमें खुदावंद और उसके लोगों के दरमियान मोहब्बत के मुतल्लिक बताती है। इसमें इनफरादी ईमानदार का खुदावंद के साथ रिश्ता और मुस्तकबिल में खुदावंद के पास लौटने वाले और तौबा करने वाले ईमानदारों की बात है। हमें इस किताब की बातों से खुशी मिलती है और आज इस किताब के मुताले में हम पहले बाब की 15वीं आयत, 16वीं आयत और फिर 17वीं आयत और इसके बाद हम दूसरे बाब की 1 ta 7 आयत पर बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं डॉक्टर फरीद ज़की को खुशामदीद कहूँगा शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, पिछली किस्त में हमने देखा कि दुल्हन ने दुल्हा के लिए क्या कहा है। जब तक बादशाह तनावल फरमाता रहा, मेरे सुंबल की महक उड़ती रही। लेकिन फिर 15वीं आयत में दुल्हा कहता है, देख तू खूबरू है ऐ मेरी प्यारी। फिर हम पढ़ते हैं, लिखा है तेरी आंखें 2 कबूतर हैं। मैं इस आयत के मुतालिक आपसे जानना चाहूँगा। यहाँ पर उसने पहली खूबसूरती का बयान किया, यानी कि उसकी आँखें, और आँखें नज़रिए को ज़ाहिर करती हैं। और मैं मज़ीद कहना चाहता हूँ कि उसने उन्हें कबूतर की आँखें कहा। कबूतर एक परिंदा है जो पाकीज़गी को ज़ाहिर करता है। वो पाक माना जाता है और जो कबूतरों को पालते हैं वो जानते हैं और उनका पानी तब्दील करते रहते हैं, क्योंकि वो गंदा पानी नहीं पीते। उन्हें साफ खाना देना पड़ता है। इसलिए उसने कहा कि उसकी आंखें पाक हैं। और कबूतर भी एक वक्त में बहुत सी सिमतों में देख नहीं सकता और इसीलिए वो अपनी आंखें एक तरफ लगाता है। सो उसकी आंखें एक ही मकसद को जाहिर करती हैं। जब हम इन सारी खुसूसियात को जोड़ें तो हम ये समझ पाते हैं कि उसकी दुल्हन की खूबसूरती 3 गुना है। उसके पास नजरिया है, वो सतई नहीं है। और यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि हम माजी में ऐसी बातें सुनते थे जब कोई एक दूसरे से कहता था कि हमें खुशी है कि खुदा ने हमें नजरिया बख्शा है, और जब किसी के पास नजरिया हो और उससे उसकी राय ली जाए तो वो एक सतई राय नहीं देता, बल्कि मैं कहूँगा कि उसके ख्याल गहरे होते हैं। और उसकी खूबसूरती का दूसरा पहलू पाकीज़गी है। उसकी पाक आँखें हैं जो किसी गलत मंजर को नहीं देखती। तीसरी खूबसूरत चीज़ आँखें एक जगह लगाना है। मसीह ने ये अल्फाज वाज़े तौर पर कहे, बस अगर तेरी आँखें दुरुस्त हों तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आँख खराब हो तो तेरा सारा बदन तारीक होगा। दुरुस्त आँख कौन सी है? जो सिर्फ एक चीज वो पर हर नजर सिमत में रखें। नहीं देखती, वो दाएं बाएं नहीं देखती, वो एक जगह देखती हैं। रूहानी मानों में ऐसा ईमानदार जो हर वक्त मसीह को अपने सामने रखे और उसको जलाल दे, और वो चाहता है कि खुदा को जलाल दे और उसको खुश करे। दूसरा नुक्ता कि वो एक पाक जिंदगी बसर करता है। पौलुस ने तिमोथियस से कहा, अपने आप को पाक रखना। लिखा है कि सब बातों में अपने आप को नेक काम का नमूना बनाना। तीसरा, एक ईमानदार खुदा के नजदीक होने की वजह से सब चीजों को जांचता है और वो सतई सोच नहीं रखता, और उसका नजरिया रूहानी होता है जो उसके और दूसरों के लिए फायदा मंद है। उसने रूहानी नजरिए की बात की, देख तू खूबरू है, तेरी आंखें 2 कबूतर हैं। दुल्हन ये अल्फाज सुनने के बाद खामोश नहीं रही। उसने कहा, देख तू ही खूबसूरत है ऐ मेरे महबूब, बल्कि मरगूब खातिर है, हमारा पलंग भी सब्ज है। यकीनन जब गलत सोच रखने वाले ये अल्फाज सुने, देख तू ही खूबसूरत है ऐ मेरे महबूब, बल्कि मरगूब खातिर है, हमारा पलंग भी सब्ज है, वो लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। इन अल्फाज का रूहानी मतलब क्या है? देख तू ही खूबसूरत है ऐ मेरे महबूब, बल्कि मरगूब खातिर है। खूबसूरत और मरगूब खातिर में बहुत ज्यादा फर्क है।
खूबसूरती आंखों से नजर आती है और मरगूब खातिर उसको आजमा आजमा कर। कर बनाया जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह में दरअसल ये दोनों ही बातें थीं। वो खूबसूरत था और हम उसकी बातों और जलाल को, उसकी तालीम और उसके रवैये को देखें तो वो बहुत खूबसूरत और सबसे नुमाया है। सब आदमियों, नबियों और रसूलों और सब में से नुमाया है। और वो मरगूब खातिर यानी आजमाया हुआ है। आजमा कर देखो खुदावंद कितना मेहरबान है और वो जो मसीह के साथ रफाकत रखे। हम एक तारीखी सूरमा के मुतल्लिक पढ़कर उसकी तारीफ करते हैं पर उसके साथ रफाकत नहीं रखते। वो खूबसूरत है पर मरगूब खातिर नहीं। हमने उससे बातें नहीं की पर मसीह को हमने आजमाया। हम उसके पास आए। लिखा है आजमा कर देखो खुदावंद कैसा मेहरबान उसका है। मुंह अज़बज़ हम इस पर बाद में शीरीन बात है। करेंगे। उसका मुंह अज़बज़ शीरी है और हमारा पलंग सब्ज है। और वो पलंग एक बाग में एक नीचे सोफे की तरह है, ऐसा सोफा जो जमीन से ऊंचा नहीं, और दुल्हा और दुल्हन उस पर बैठते हैं। वो सब्ज घास पर बैठे यानी जमीन जी, जिस सब्ज पर घास। घास उगी हो। ये किस बात का हवाला है? ये रफाकत का हवाला है। रफाकत दो लोगों के दरमियान होती है। सब्ज रंग ताजगी और रफाकत की मिठास को जाहिर करता है और ये बहुत अजीम अल्फाज हैं। औरत ने इसका जवाब दिया कि तुझसा खूबसूरत और कोई नहीं, और उसको उसके अलावा किसी और से रफाकत नहीं रखनी। सही। हम वक्फे के बाद मुताले में आगे बढ़ेंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। एक स्कॉटिश मुलाद ने बहुत साल खुदा की खिदमत की और खुदावंद यीशु मसीह के वादे पर भरोसा किया और उस पर ईमान रखा। अपने आखिरी आयाम में मजबूती से उसको थामे रखा। और जब वो बीमार था तो उसकी बीवी रोजाना उसको बाइबल पढ़कर सुनाती थी, क्योंकि वो खुद ये नहीं कर सकता था। क्योंकि ये अल्फाज कितने शीरीं हैं, ये इंसान को तसल्ली और इत्मीनान बख्शते हैं। ये खूबसूरत बात है कि इस जिंदगी के बाद भी हमारी एक और जिंदगी है और हमें उम्मीद है खुदा यीशु मसीह के उस वादे पर जो उसने हमसे किया। नाजरीन, हम गज़लुल गज़लात की किताब का मुताला जारी रखने के लिए दोबारा हाजिर हैं और अब हम दूसरे बाब का मुताला करेंगे। डॉक्टर फरीद, दूसरे बाब की बात करने से पहले आपने पहली किस्त में गज़लुल गज़लात की किताब की तकसीम के मुतालिक बात की। मैं चाहता हूं कि आप इसे फिर दोहराएं ताकि हम इसे अच्छी तरह समझ सकें। जी, हमने सीखा कि इसके 6 हिस्से हैं और इनमें सबसे मुश्तरका चीज मोहब्बत है। हम आयात के जरिए इन हिस्सों को सीखेंगे। पहला हिस्सा ये पहले बाब की पहली आयत से दूसरे बाब की 7वीं आयत तक है, और फिर इसके बाद दूसरा हिस्सा दूसरे बाब की 8वीं आयत से तीसरे बाब की 5वीं आयत तक जाता है। मोहब्बत को उभारना। दुल्हन बेदार थी, वो सोई और दुल्हे ने आकर उसकी मोहब्बत को उभारा ताकि वो दुल्हे के साथ रफाकत रखे। तीसरे बाब की 6ठी आयत से 5वें बाब की पहली आयत तक, यहाँ पर मैं कहूँगा कि मोहब्बत भरी रफाकत है। उन दोनों के बीच गहरी मोहब्बत और उनकी शीरी गुफ्तगू का वाज़ेह तौर पर जिक्र हुआ है और उन दोनों के दरमियान शानदार मुकालमा है। और इसके बाद 5वें बाब की दूसरी आयत से 6ठे बाब की 13वीं आयत तक, या फिर यूं कह लीजिए कि 12वीं आयत तक जाता है। दुल्हन की मोहब्बत ठंडी पड़ गई। वो खड़ा ना रहा पर दूल्हे ने उसकी मोहब्बत को बहाल किया। ये मोहब्बत की बहाली है। और फिर इसके बाद चौथा हिस्सा जो 6ठे बाब की 4थी आयत से लेकर 8वीं आयत तक है,
کہ ان دونوں نے محبت کی گواہی دی اور ایک دوسرے کے لیے اچھے الفاظ کہے، تعریف کی۔ اور چھٹا حصہ، محبت کی فتح، 8ویں باب کی 5ویں آیت سے اس کی 13ویں آیت تک، اور یہ اس غزل کے 6 حصے ہیں۔ محبت کی شروعات، اس کا گہرا ہونا، ابھرنا، محبت کی رفاقت، محبت کی بحالی، محبت بھرا مکالمہ، محبت کی فتح اور اس کی تاج پوشی۔ جی اب دوسرے باب کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ غزل الغزلات ایک دلہا اور دلہن یعنی مرد اور عورت، ان دونوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ اس میں دو دوستوں کے درمیان بات بھی موجود ہے۔ عورت نے کہا میں شارون کی نرگس اور وادیوں کی سوسن ہوں۔ مرد نے کہا جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسے ہی میری محبوبہ کنواریوں میں ہے۔ عورت نے اپنے بارے میں کیا کہا اور مرد نے اس کے لیے کیا کہا؟ دیکھیں، میں کہوں گا نرگس کا پودا سفید اور پیلے پھولوں والا ہوتا ہے، اس کی خوشبو اچھی ہوتی ہے، اور پرانے عہد نامے میں اور ایک مرتبہ یسایہ 35ویں باب کی پہلی آیت میں اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ سوسن اس میدان کا پھول ہے جس کے بارے میں مسیح نے کہا، سوسن کے درختوں پر غور سوسن کرو۔ کے درختوں پر غور کرو، اور اس نے اپنے لیے کہا میں نرگس کا پھول ہوں اور سوسن کا پھول بھی۔ اور کیا اسے اس پر فخر ہے؟ بالکل نہیں، لیکن وہ اس بات سے واقف ہے کہ مرد کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، وہ اس کی حقیقی خوبصورتی ہے اور اسی سے اپنی میٹھی خوشبو لیتی ہے۔ اور اس کا حوالہ ملتا ہے کہ اس نے خود کو سوسن کہا، اور سوسن کا پھول سادہ اور چھوٹا سا ہوتا ہے۔ یہ فلسطین، یردن، لبنان کے میدانوں میں بلکہ ان وادیوں میں اگتا ہے، اور میں کہوں گا کہ وادیاں دراصل حلیمی کو ظاہر کرتی ہیں، اور فروتنی۔ اس پوری آیت کا متن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کو مرد کی بات پر یقین ہے۔ مثلاً وہ مرد کی بات پر یقین رکھتی ہے، وہ میری طرح کہتی ہے، مثلاً میں کہتا ہوں میں خدا کے فضل سے بچایا گیا اور اسی لیے میں خدا کا فرزند ہوں۔ اس کے ساتھ خدا کی مرضی بھی کہو، تمہیں اس بات پر یقین کیسے ہے؟ تو میرا جواب ہوگا خدا کے فضل سے، جب میں آسمان پر جاؤں گا، کیونکہ خدا کے فضل سے میں راست باز ٹھہرا۔ تو خدا مجھے چپ رہنے کا نہیں کہتا، بلکہ اسے بہت خوشی ہوتی ہے اس کہ میں اس میں کے اس کاموں پر اور تکیہ کرتا ہوں۔ دلہے نے کہا جیسی سوسن جھاڑیوں میں، یہاں پر جھاڑیوں سے کیا مراد ہے؟ یہ منظر بہت خوبصورت ہے۔ عورت نے سبز پلنگ کا ذکر کیا۔ یہ تشبیہاتی باتیں ہیں، سبز یعنی ایک باغ، پر اس میں جھاڑیاں موجود ہیں۔ جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسی ہی میری محبوبہ کنواریوں میں ہے۔ سوسن کے گرد جھاڑیوں کا ہونا کس چیز کو ظاہر کرتا ہے؟ دیکھیں، یہاں وہ کہتا ہے کہ میری نظر میں تو سب سے خوبصورت ہے، یعنی باقی سب کے سب جھاڑیاں ہیں، ان کی اہمیت نہیں، لیکن ان کے درمیان وہ سوسن کا پھل ہے، اور یہ تشبیہ ہے، یعنی اس کو دلہن سے اتنی محبت ہے۔ اور میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسیح کی نظر میں ہم بھی ایسے ہیں، اور کاش وہ بھی ہماری نظر میں یوں ہی ہوتا۔ صحیح۔ اور ایک شادی شدہ زندگی میں بھی اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور خدا کی نظر میں اس کی بیوی سب سے بہترین ہے، اور میں کہوں گا کہ وہ اس کی نظر میں نہایت قیمتی ہو۔ شاید وہ دنیا کی سب سے حسین عورت نہ ہو، بالکل، پر خداون کے نزدیک باقی سب عورتیں اس کی بیوی اس سے کم ہوں۔ اہم ہو۔ دلہن کے گرد میز پر بیٹھی باقی سب لڑکیاں دلہے کی نظر میں جھاڑیوں مانند کی ہے۔ مانند ہیں۔ بالکل۔ چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ جی، تیسری آیت ہے جیسا سیب کا درخت بن کر درختوں میں، ویسا ہی میرا محبوب نوجوانوں میں ہے۔ اس نے سیب کے درخت کا ذکر کیوں کیا؟ بن کے درخت کیا ہیں؟ مرد نے کہا جیسی سوسن جھاڑیوں میں ویسی ہی میری محبوبہ کنواریوں میں ہے، باقی سب عورتیں اس کی نظر میں جھاڑیاں ہیں، اسی طرح عورت کی نظر میں باقی سب مرد بن کے درخت ہیں، پر باقی سب کے مقابلے میں وہ سیب کا درخت ہے۔ دیکھیں بھائی، ذاتی طور پر میں نے سیب کا درخت دیکھ کر اس کی 2 یا 3 باتوں پر غور کیا۔ پہلا، وہ دوسرے درختوں کی طرح بلند نہیں ہوتا، وہ 1.5 یا بہت ہو تو 2 آدمیوں کے قد کے برابر ہوتا ہے، اور اس پر بہت پتے ہوتے ہیں، جس کی بدولت اگر آپ اس کے نیچے بیٹھیں تو آپ کو سایہ ملتا ہے، ملتا ہے۔ بڑا اچھا سایہ۔ دوسرا نقطہ
کہ اس پر پھل آتا ہے۔ جو بھی اس کے پاس سے گزرتا ہے اس کا پھل لے سکتا ہے، لیکن باقی درختوں کا پھل بہت ہی اونچا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ سیب کے درخت کا پھل ہماری پہنچ میں ہوتا ہے، اور پہلے یہاں پر ہمارے مسیح کو سیب کے درخت سے تشبیہ دی گئی ہے، بن کے درختوں کے درمیان اس کا سایہ اور پھل۔ اس نے دو ہی چیزوں پر غور کیا، اس کا سایہ اور اس کا پھل۔ وہ اس کے سائے میں بیٹھی اور اس کا پھل کھایا۔ اور بائبل مقدس میں سائے کے کیا معنی ہیں؟ بائبل میں اس کے معنی کیا ہیں؟ ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہو گیا، اور ایک شخص آندھی سے پناہ گاہ کی مانند ہو گیا اور طوفان سے بچنے کی جگہ اور ماندگی کی زمین میں بڑی چٹان کے سائے کی مانند ہو گیا۔ جب کوئی صحرا میں یا بہت گرم جگہ پر چلتا ہے اور اس کو بڑی چٹان ملے اور وہ اس کے سائے میں بیٹھتا ہے اور وہاں اسے ٹھنڈک ملتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ ہماری زندگی شفقت بھری پر تھکا دینے والی ہے، لیکن مسیح کے ساتھ ہمیں آرام ملتا ہے۔ ہم اپنی بائبل کھول کر اس کے ساتھ رفاقت کر کے آرام پاتے ہیں، اور مسیح ہماری نشو و نما کرتا ہے۔ اور سیب کی ایک خاص بات ہے کہ اگر اسے تازہ کھائیں تو اس سے رس نکلتا ہے، اس سے انسان کی پیاس بجھتی ہے۔ گرم موسم میں انسان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کا گلا خشک ہو تو اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سیب کے رس سے گلا گیلا ہوتا اور اس سے غذائیت ملتی ہے۔ سیب واحد پھل ہے جو مضر صحت بالکل نہیں ہے، اور میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ سیب کھانے سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے۔ جب ہم اس کو کھاتے ہیں تو اسے کوئی حصہ مکمل نہیں کھاتے پھینکتے ہیں۔ بلکہ پورا سیب کھاتے ہیں، بالکل پر دوسرے پھلوں کا کوئی نہ کوئی حصہ نکال دیتے ہیں۔ صحیح۔ اس نے کہا جیسا سیب کا درخت بن کے درختوں میں، باقی سب بن کے درخت ہیں۔ میں نہایت شادمانی سے اس کے سایہ میں بیٹھی اور اس کا پھل منہ میں میٹھا لگا۔ ہم وقفے کے بعد اپنی گفتگو جاری رکھیں گے۔ ہم میں خانہ میں جانے پر بات کریں گے۔ وہ پہلے باب میں بادشاہ کے محل میں گئی، پر یہاں پر وہ میں خانہ میں گئی، اس کا مطلب کیا ہے یہ جانیں گے عزیزو ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ عزیزو وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں۔ آئیے غزل الغزلات کے دوسرے باب کا مطالعہ جاری رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید، چوتھی آیت ہے، وہ مجھے میخانہ کے اندر لایا اور اس کی محبت کا جھنڈا میرے اوپر تھا۔ میخانے کے اندر جانے کا کیا مطلب ہے؟ مشرقی زبان میں یہ لفظ بہت عام ہے۔ اس کے معنی ہے کہ اس جگہ پر جانا جہاں پر جشن ہو رہا ہو، اور یہاں میں کہوں گا کہ پہلے وہ اس کو اپنے ذاتی کمرے میں لے گیا، اور اپنے ذاتی کمرے میں لے کے جانے کے بعد وہ اسے دوبارہ میخانہ میں لے کر آیا۔ اور ہم نے سیکھا ہے کہ بائبل مقدس میں میں کا لفظ دنیاوی خوشی اور شادمانی کو ظاہر کرتا ہے۔ دلہن نے کہا کہ وہ اس کو شادمانی کے ماحول میں لے آیا۔ اس نے اسے دنیا کی اداسی میں نہیں چھوڑا، بلکہ جب ہم مسیح کے پاس جاتے ہیں تو ہمیں خوشی کا ماحول ملتا ہے۔ اسے کس بات سے خوشی ہوئی؟ کہ اس کا جھنڈا اس کے اوپر تھا۔ مسیح کا جھنڈا کیا ہے؟ مسیح کا جھنڈا محبت ہے، وہ جنگ میں فتح کی نشانی ہے۔ پس جب کوئی لشکر جنگ پر جا کر کسی ملک کو فتح کرتا ہے تو وہ اس سرزمین پر اپنا جھنڈا لہراتا ہے۔ تلوار مسیح سے نے ہمیں نہیں۔ کیسے مول لیا؟ اس نے تلوار کے زور پر نہیں لیا۔ اس نے کہا اگر میں زمین سے اوپر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچ لوں جو گا۔ تلوار سے حاصل کیا جائے، کیا وہ اپنے مالک سے محبت رکھتا ہے؟ نہیں، وہ اس ڈر سے آتے ہیں کہ کہیں وہ قتل نہ کیے جائیں۔ یقیناً تلوار سے محبت نہیں بلکہ خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور اس لیے ہمیں اسی خداوند سے محبت ہے کیونکہ اس نے محبت سے ہمیں اپنے پاس بلایا۔ مجھے یاد ہے بھائی ایاد کہ ان سب میں سے مسیح نے لاوی کو بلایا، اور متی وہاں اپنے دفتر میں بیٹھا وہاں لوگوں سے محصول لے رہا تھا۔ مسیح نے اس کے لیے کوئی معجزہ نہیں کیا۔ وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو اس نے اس کو دیکھا، اور اس نے اس سے اتنا کہا کہ میرے پیچھے ہو لے۔ اور بائبل فرماتی ہے کہ وہ سب کو چھوڑ کر اٹھا اور اس کے پیچھے ہو لیا۔ اور رومی حکومت میں اس کا ایک اونچا مقام تھا۔
اور اس کے پاس دولت بھی تھی۔ مسیح نے صرف ایک لفظ کہا، اور یہ مسیح کی قوت ہے جو کہ مسیح کے علاوہ کسی اور میں نہیں۔ صحیح۔ چلیے مہمانوں سے اب ان کا سوال جانتے ہیں۔ 5ویں آیت، کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں، اس کے کیا معنی ہے؟ کشمش سے مجھے قرار دو، سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، کیونکہ میں عشق کی بیمار ہوں۔ جی بھائی۔ کشمش انگور سے بنتی ہے اور انگوروں کے درخت سے، اور مسیح نے خود کہا کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور جب ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو وہ ہمیں قرار دیتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ سیبوں سے مجھے تازہ دم کرو، اور سیب بھی مسیح کی شخصیت کو ظاہر کرتے ہیں، اور مسیح میں ہم دو چیزوں کو پاتے ہیں۔ پہلی، وہ ہمیں قرار اور خوشی دیتا ہے۔ دوسری، وہ ہماری زندگی کو تازہ دم کرتا ہے۔ میں عشق کی بیمار ہوں، اور یہ ایک بہت ہی عجیب و غریب بیماری ہے۔ وہ اپنے محبوب کی خواہش میں بیمار ہے کہ اس کے ساتھ وقت گزارے، کہ جب ایماندار مسیح کے ساتھ رشتے کا تجربہ حاصل کرے تو پھر ایک بھی دن اس کے ساتھ نہ گزارے پر وہ خود کو بیمار محسوس کرتا ہے۔ اس میں کس چیز کی کمی ہے؟ اس کا کام اچھا ہے، اچھی زندگی گزارتا ہے، پر اس کو ایک کمی محسوس ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں بیمار ہوں۔ اس کی دوا یہ ہے کہ وہ دعا میں یا کسی عبادت میں جا کر مسیح کے ساتھ وقت گزارے، رفاقت رکھے۔ جی ٹھیک ہے۔ میں نے غور کیا کہ وہ اسے مے خانے میں لے گیا، پر یہاں میں اصل شراب یا میں نہیں جس سے لوگ نشہ میں لڑکھڑاتے ہیں، بلکہ یہ جی بالکل۔ خداوند سے رشتہ قائم کر کے خوشی کے گھر میں جانے کے مترادف ہے۔ اس نے کہا کہ میں عشق کی بیمار ہوں، یعنی جب وہ اس کو مے خانہ میں لے کر گیا تو وہ اس کی محبت میں گرویدہ ہوئی۔ وہ نشے میں نہیں بلکہ وہ عشق کی بیمار ہے۔ بائبل فرماتی ہے شراب میں متوالے نہ بنو، کیونکہ اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ۔ پھر 6 آیت ہے، اس کا بایاں ہاتھ میرے سر کے نیچے ہے اور اس کا دائنا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے۔ ہمیں بتائیے کہ اس میں ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے؟ اس خوبصورت تصویر کے دو پہلو ہیں، اور پہلا منظر میں کہوں گا کہ اس کے دراصل بائیں ہاتھ کا ہے، جو اس کے سر کے نیچے ہے، اور وہ اپنے داہنے ہاتھ سے اسے اپنے گلے لگاتا ہے۔ بایاں ہاتھ کس کی علامت ہے؟ انسان کا دل بائیں ہاتھ کے قریب ہے، اور میں کہوں گا کہ یہ محبت کی علامت ہے، اور بائبل مقدس میں داہنا ہاتھ قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہماری تسلی کس بات سے ہے؟ میں کہوں گا کہ اس کی محبت پر یقین ہونے سے، اور قدرت، جس سے میں کہوں گا کہ ہماری ہر ضرورت پوری ہوتی ہے، اور اس کی قدرت کی بدولت ہمیں شیطان اور اس کی چالوں سے نہیں ڈرنا، کیونکہ ہمارے پاس اس کی قدرت اور اس کی محبت ہے۔ اس نے ہمیں گلے لگایا، اور اس کا بایاں ہاتھ ہماری گردن کے نیچے ہے، اور اس کا داہنا ہاتھ مجھے گلے سے لگاتا ہے۔ اسے یہ جگہ پسند آئی، اسی لیے اس نے اگلی آیت میں کہا، اے یروشلم کی بیٹیوں، میں تم کو، میرے پیارے کو نہ جگاؤں نہ اٹھاؤں، جب تک کہ وہ اٹھنا نہ چاہے۔ اسے وہاں آرام ملا۔ وہ اس خوشی کو جانے نہیں دینا چاہتی، اس لیے اس نے قسم دی کہ کوئی اس کے محبوب کو نہ جگائے، کیونکہ وہ وہیں خوش ہے، مطلب کہ وہ جہاں بھی ہے وہ بہت خوش ہے۔ صحیح۔ کچھ ترجموں میں محبوب کی جگہ محبت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس نے کہا وہ اس کی محبت ہے، اس سے دور ہو کر محبت نہیں۔ صحیح۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم قسط کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے پاس تھوڑے سے وقت میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں۔ کلام مقدس کا ہر حرف اور اس کا ہر لفظ بہت بھرپور ہے۔ خدا کا شکر۔ چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی آج کے پروگرام میں آپ نے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا کہ دلہن نے دولہے کو خوبصورت اور مرغوب خاطر کہا۔ ایک عورت نے حاکموں کی وجہ سے بہت تکلیف اٹھائی۔ وہ ظاہری طور پر اچھے دکھائی دیتے تھے پر اصل میں بہت سخت تھے۔ جب میں نے اس عورت کو ایمانداروں سے ملوایا تو اس نے یہی کہا کہ سب بہت خوبصورت ہیں۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ یہ مسیح کی تصویر ہے جو اس نے حقیقی ایمانداروں پر نقش کی اور ان پر جو اس کے ساتھ حقیقی رشتے میں قائم ہیں۔ صحیح۔ پہلے باب کے آخر میں مجھے یہ بات پسند آئی کہ خدا کی نظر میں ہم پاک ہیں اور وہ چاہتا ہے کہ ہم صرف اسی پر نظر رکھیں۔ صحیح۔ آمین آمین۔ اس دنیا میں ہمارے لیے سایہ یا آرام نہیں ہے۔ ہم مسیح کا سایہ پاتے ہیں، ہم اس کے سایہ میں بیٹھتے ہیں۔ وہ مانگی کی زمین پر پڑی چٹان کے سایہ کی مانند ہے۔ صحیح۔
शुक्रिया, खुदावंद आपको बरकत दे। डॉक्टर फरीद आपका भी शुक्रिया, शुक्रिया। खुदावंद आपके साथ हो। अजीज नाजरीन, दुल्हन ने दूल्हे के लिए ये कहा, यानी हमारी जान ने, पूरी कौम ने, बल्कि पूरी जमात ने अपने महबूब खुदावंद के लिए कहा, जैसा सेब का दरख्त बन के दरख्तों में, वैसा ही मेरा महबूब नौजवानों में है। मसीह सबसे मुनफरिद व अनमोल है, उस जैसा कोई नहीं। मैं आपकी हौसला अफजाई करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में अपने ख्यालात को दुरुस्त कीजिए। देखें कि आपके लिए उसकी क्या अहमियत है। मसीह यीशु को अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कबूल करें, उसके साथ जुड़ जाएं। अगर आप दूर खड़े रहकर देखते रहे तो अजीज़ों, आप हमेशा की मेरास हासिल नहीं कर सकते। उसमें मुतमिन रहें, उससे अब्दी ज़िंदगी पाएं। आप नोश करें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।